ہم ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنانے جا رہے ہیں۔ کیپٹل ون ایرینا میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ واشنگٹن میں کرپٹ انتظامیہ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اقتدار میں آ کر ملک میں استحکام لائیں گے، امریکی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے، ہم سرحد سے دراندازی کو روکیں گے۔ پہلی بار تمام 7 سوئنگ سٹیٹس میں ریپبلکن نے کامیابی حاصل کی۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی موت تھی۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی جنگ بندی معاہدہ کرایا۔ معاہدے کے بعد قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے میرے نامزد ایلچی کی وجہ سے معاہدہ ہوا۔ Thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do, take back our country. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left woke, and we are going to make America great again. We achieved the most epic political victory our country has ever seen. That's what they say. We won the popular vote for the first time of any Republican in many, many years. We swept all 7 swing states by big numbers. But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen. I know that Biden is saying that they made the deal well. I want to thank my friend Steve Witkoff. Steve's a great negotiator, a very successful guy. But he's our new special envoy to the Middle East for helping reach this great breakthrough. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ملک بدری پروگرام شروع کرنے سمیت امریکی فوج کے لیے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس شیلڈ کی تیاری، مارٹن لوتھر کنگ اور JF کینیڈی قتل کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو امریکہ کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا ٹک ٹاک واپس آ گیا ہے، ٹک ٹاک کے 50% حصص امریکہ کو ملنے چاہیے۔ First step toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the overclassification of government documents, and in the coming days, we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr., and other topics of great public interest. It's all going to be released, Uncle Sam. And I will direct our military to begin construction of the great Iron Dome missile defense shield, which will all be made in the USA. And we will get wokeness the hell out of our military immediately. We will create the new Department of Government Efficiency, headed by a gentleman named Elon Musk, who's here someplace. I don't know where the hell he is. The invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. And as of today, TikTok is back. I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. آگ، بارود اور خون میں ڈوبے 471 دن بعد غزہ میں امن، فلسطینیوں کا جشن، جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کر دیا۔ ریڈ کراس نے تینوں خواتین کو اسرائیلی فوج کے سپرد کر دیا۔ معاہدے کی روح سے اسرائیل 90 فلسطینی رہا کرے گا۔ ریڈ کراس نمائندے اسرائیل کی آفر جیل میں رہا ہونے والے 90 قیدیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، جن میں 69 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں۔ امدادی سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک بھی غزہ میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی فوج رفح سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ جنگ کے حامی اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر امن معاہدہ ہونے پر احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ یرغمالیوں کا اگلا تبادلہ آئندہ ہفتے 25 جنوری کو ہوگا۔ حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔
غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئی. ہماری مؤثر پالیسی کے باعث جنگ بندی معاہدہ نتیجہ خیز ہوا. امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب. کہا شہریوں کی مدد کے لیے سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے ہیں. معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں میں شامل اسرائیلی فوج رہا ہوں گے اور مسئلے کے مستقل حل پر بات ہوگی. اب غزہ ڈیل پر عمل درآمد کروانا ٹرمپ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اسرائیل کی جانب سے 15 ماہ تک گولہ بارود کی بارش کے بعد غزہ میں جنگ بندی ہو گئی. امن لوٹ آنے پر فلسطینی جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے. بمباری رکنے پر غزہ والوں نے سجدہ شکر ادا کیا. خان یونس اور دیر البلح میں ریلی نکالی گئی. شرکاء نے کہا جنگ بندی ہماری جیت ہے, لازوال قربانیاں دیں, اب مل کر غزہ کو بنائیں گے. صہیونیوں نے غزہ پر تاریخ کی بدترین بمباری کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات. اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا. اہم امور پر مشاورت کی. گفتگو کے دوران کہا گیا معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں. مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. صدر نون لیگ نواز شریف نے مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. ذرائع نے بتایا وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے مذاکراتی عمل سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات, پی ٹی آئی کی دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقات پر بھی غور کیا گیا. تحریک انصاف کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے بریفنگ دی اور بتایا عدالتی فیصلے میں قانونی سکم ہے. کور کمیٹی کو حکومت پی ٹی آئی مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا. ارکان نے کور کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے بلانے کا مطالبہ کیا. ارکان نے کہا ہمیں میڈیا سے تمام باتوں کا پتہ چلتا ہے, اعتماد میں لیا جائے. ارکان نے کہا حکومت مذاکرات سے فرار چاہتی ہے, رویہ غیر جمہوری ہے. انہیں لگتا تھا بانی تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے. عمر ایوب نے کہا تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. حکومتی مطالبے پر اپنے مطالبات تحریری طور پر بھی دیے. عالیہ حمزہ نے بانی کو سزا کے فیصلے کے بعد احتجاج نہ کرنے پر تنقید کی. ارکان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 8 فروری کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا. علی امین گنڈاپور سے مشاورت کے بعد پارٹی سطح پر انتظامات کو جلد حتمی شکل دیے جانے پر اتفاق کیا گیا. 190 ملین کیس میں بشرا بی بی کو سزا. بانی پی ٹی آئی کے گھر پر ذاتی حملہ ہے. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس. بی بی کے ساتھ کیا انہوں نے, ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں. ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے, یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے, ہم ان مقدموں کا سامنا کرتے رہیں گے. 1-2 دن میں ہم اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ججز تو بیچارے دباؤ میں ہیں, لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں, اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں, یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے. اس میں کوئی آر نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے بانی تحریک انصاف کی منافقت اور دوغلا پن کھل کر سامنے آ گیا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں شرمناک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی بانی مذہب اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ذریعے ان کی کرپشن کا دفاع کر رہے ہیں. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو پیسہ دیا, بانی پی ٹی آئی اور ہواریوں نے جیب میں ڈال لیا. وزیر اطلاعات عطا تارگ نے کہا یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ان پر مہر لگ چکی ہے, یہ سرٹیفائڈ چور ہیں. پوری دنیا نے بانی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا, اب وہ آؤٹ ہو گئے. کراچی کے علاقے سائٹ ایریا ہارون آباد گھر میں فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق اور 3 بھائی زخمی ہو گئے. واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں جائے وقوع پر موجود اپنے نمائندے آصف خان سے. جی بالکل, اس وقت ہم سائٹ ایریا ہارون آباد میں موجود ہیں جہاں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے. یہاں مسلح ملزمان کی جانب سے گھر میں گھس کر فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق جو زخمی اور جاں بحق ہونے والے ہیں یہ تمام آپس میں بھائی ہیں. ان میں 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں, جس میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جاں بحق ہونے والے ہیں ان کی شناخت سمیع اللہ اور اسد اللہ کے نام سے ہوئی ہے, جبکہ جو زخمی ہیں ان میں اکرام اللہ, شفیع اللہ اور امیر عبداللہ شامل ہیں. جو زخمی شفیع اللہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 سے 5 مسلح ملزمان ہیں جو گھر میں داخل ہوئے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی. پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو واقعہ ہے وہ ذاتی دشمنی ہے اور آپس میں ان کا جھگڑا ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائرنگ ہوئی. تاہم اب زخمی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ مسلح ملزمان جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کی. تو اس حوالے سے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے.
وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کے کرم متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے احکامات پر عمل. صوبائی وزیر ریلیف نیک محمد نے پی ڈی ایم اے کی وساطت سے 22 ٹرک روانہ کر دیے. ان ٹرکوں میں خوراک، خیمے، کمبل اور دیگر ضروریات زندگی پر مشتمل سامان موجود ہے. امدادی سامان میں 500 فیملیز سائز خیمے، 1000 فوم رضائی کمبل، 500 کچن سیٹ، ہائی چین، سولر اولمپک لائٹس اور 1000 پلاسٹک چٹائیاں شامل ہیں. امدادی سامان کل شام تک ہنگو انتظامیہ کو فراہم کر دیا جائے گا. متاثرین کو ضرورت کے مطابق مزید سامان بھی فراہم کیا جائے گا. کرم متاثرین کی رہائشی کے لیے خصوصی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں. متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے کسی بھی موقع پر غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. جماعت اسلامی کا مینار پاکستان لاہور بلوچستان پر جلسے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو حقیقی قیادت سے بات کرنی ہوگی. فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے لوگ حقیقی قیادت نہیں. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور اداروں کو پالیسیاں تبدیل کرنی پڑیں گی. طاقت کے زور پر آپ عزت نہیں کروا سکتے. مینار پاکستان پہ بھی ایک بھرپور اور شاندار پروگرام ہم بلوچ عوام کے لیے کریں گے. یہ تاثر ہم مٹا دیں گے. پاکستان سے بلوچوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا اپنے اقدامات کے ذریعے. حکومت اور پاکستان کے اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. بلوچوں کو عزت دینی ہوگی. طاقت کے ذریعے سے کون عزت کرتا ہے؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوچوں کی جنون قیادت کے ساتھ بات کرنی ہوگی. وہ قیادت نہیں جو فارم 47 پہ آپ نے بلوچستان کے عوام پر مسلط کر دی ہے. ہمیں معلوم ہے اس الیکشن میں کیا ہوا ہے. جعلی قیادتوں کے ذریعے سے آپ بلوچستان کو کیا پورے پاکستان کو بھی مینج نہیں کر سکتے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور اس بالادستی کو سب کو قبول کرنا ہوگا تبھی ملک آگے بڑھے گا. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا باقاعدہ افتتاح آج ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نیو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے. پی آئی اے کی پرواز پی کے 503 کراچی سے نیو گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی. افتتاحی پرواز کے مسافروں کا استقبال وزیر دفاع خواجہ آصف کریں گے. پہلی پرواز کو واٹر باؤزر سے سلامی دی جائے گی. گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری سمیت دیگر حکام شریک ہوں گے. سیکرٹری ایویشن ڈی جی اے ایس ایف بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. کراچی کے علاقے مانگو پیر میں شہری کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد لاش نہر میں پھینکنے کا کیس. 2 ماہ بعد بھی پولیس کیس سے جڑے مرکزی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی. سلمان لودھی کی رپورٹ میں جانیے. گزشتہ سال 24 نومبر کو منگو پیر کے علاقے سے محمد مجاہد کی بوری میں بند لاش نہر سے ملی جسے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا تھا. پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا قتل کیس میں مقتول مجاہد کا قریبی دوست زاہد ملوث ہے جو واقعے کے بعد فرار ہوا اور اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا. مقتول کا بڑا بھائی زاہد کہتا ہے تفتیشی پولیس افسران کیس پر سنجیدگی سے کام نہیں کر رہے. 2-2.5 مہینے گزر گئے، پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے. وہ فون تک نہیں اٹھا رہی ہیں. پہلے ایک کیس تھا ملک عزیز صاحب کے پاس، اس سے لے کے پھر ایس آئی او علی حیدر پیرزادے کو دیا گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میرے پاس پورے تھانے کا کام ہوتا ہے، کوئی ایک آپ کا کام نہیں ہے. مقتول محمد مجاہد 3 بچوں کا باپ اور گزری کے علاقے میں چولہوں کی مرمت کا کام کرتا تھا. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود نے ICMA کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بیرونی سرمایہ کاری تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. خطے کے متعدد ممالک پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. رانا مشہود کی ICMA میں طلباء سے خطاب کی تفصیلات جانیں گے انور خان کی رپورٹ میں. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود نے کہا ہے کہ پاکستان میں اکنامی بہت بڑے عرصے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے. 2017 سے 2024 تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. ترکی، چین، کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت اور رشیا کی سابقہ ریاستیں بھی سمیت متعدد ممالک پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، جو خوشائند بات ہے. اس دفعہ جو اولڈ رشین سٹیٹس تھیں، ازبکستان، آذربائیجان، تاجکستان، یو نیم اٹ، روز بیلاروس، روز کوئی نہ کوئی ملک پاکستان آ رہا ہے. رانا مشہود کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی کے باعث بزنس کمیونٹی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اب حکومتی پالیسی کی وجہ سے بزنس ٹو بزنس اور ویزا ٹو ویزا ڈیل کی جا رہی ہے جو ملک کی معیشت کے لیے نیک شگون ثابت ہوگی. بزنس ٹو بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز ہو رہی ہیں اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پھر آپ بچے اور بچے. رانا مشہود کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے شعبے میں کامیابی سے طلباء و طالبات کو آنے والے دنوں میں فائدہ حاصل ہوگا. گرلز ایجوکیشن کے تحت 41 ممالک نے اسلام آباد کی گرلز کنونشن میں شرکت کی اور اس دوران اسلام آباد ڈکلیریشن بھی پاس کیا گیا. اس ڈکلیریشن کو ہم لے کے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے جس کا پاکستان پہلی دفعہ ممبر بنا ہے،
उसमें लेके जाएंगे। राना मसूद ने ICMA के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। इस मौके पर कामयाब तलबा और तालिबात के अंदर असनाद भी तकसीम की गई। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम शहीद के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। चौधरी असलम 11 बरस कबल एक दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए थे। देखते हैं चार नवाब की रिपोर्ट। दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले सिंध पुलिस के गयूर अफसर चौधरी असलम शहीद की 11वीं बरसी के मौके पर कराची प्रेस क्लब के बाहर शहीद को खैराज तहसीन पेश करने के लिए इनके अहले खाना और चाहने वालों की जानिब से एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया और अमन के क़याम में मरहूम की खिदमत को सराहा गया, जबकि इनकी याद में कराची प्रेस क्लब पर फातिहा ख्वानी वो शमाई भी रोशन की गई। सिंध पुलिस के इस बहादुर अफसर को 2014 में उस वक्त दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया जब वो अपने पेशा वाराना फराइज की अंजाम दही के लिए लियारी एक्सप्रेसवे से अपने दफ्तर जा रहे थे, जहां इन पर जानलेवा हमला हुआ। आज चौधरी असलम की 11 बरसियां हमने मुकम्मल की हैं और इस बार हमने बड़े पैमाने पर बर्सी नहीं की, सिर्फ शम्मा जलाने प्रेस क्लब हम आए हैं चंद लोगों के साथ। ये चौधरी को हम बुलाएंगे नहीं, चौधरी हमेशा जिंदा रहेगा किरदार की सूरत में। दिलेर अफसर थे, अपनी जान का नजराना देकर अमन को बहाल किया। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। 8 जनवरी को मोमिनाबाद में फायरिंग से खातून की हलाकत का वाकया। जहां बहक खातून की कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी शनाख्त ना हो सकी। बात करेंगे इसी हवाले से अफजल खान से। अफजल बताएं। देखिए, 8 जनवरी को औरंगी मोमिनाबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक खातून को कत्ल कर दिया था। उस खातून की लाश को शनाख्त न होने पर अमानतन ईदी सर्द खाने में रखा गया था, लेकिन कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जब खातून की शनाख्त न हो पाई तो अब ईदी फाउंडेशन की जानिब से खातून की जो लाश है उसको 22 जनवरी को ईदी का जो मवाश बोर्ड में कब्रिस्तान है जहां पर लावारिस अफराद की लाशों की तदफीन की जाती है वहां पर तदफीन की जाएगी। दूसरी जानिब इस वाक़े की CCTV फुटेजेस भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफसल। बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने आज भी कोयटा, मस्तोंग, ज़ियारत, चमन, पशीन, कलात, हरनाई, योब और मूसा खैल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फ़बारी की पेशगोई की है। नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी मतवक्के है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी हल्की बारिश का इम्कान है। कराची, लाहौर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध छाई रहेगी। लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि धुंध ना होने से मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम कैसा रहेगा बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। में सुबह के आगाज़ से सर्द ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला बरकरार है। पंजाब के जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार रहा, लेकिन अब जो है वो धुंध छट चुकी है और मोटरवे के भी तमाम जो सेक्शंस ट्रैफिक के लिए उन्हें बंद किया गया था उनको खोल दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत में भी वाज़ह तौर पर कमी आएगी और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इस वक्त अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी खबर देंगे आपको। रवा माली साल में यूरोप के साथ बरामदात में $3.8 बिलियन का काबिल ज़िक्र इजाफा। SIFC की काविशों से यूरोप में पाकिस्तानी मसनूआत की बढ़ती हुई मांग। रवा माली साल के पहले 5 माह में यूरोपीय ममालिक को बरामदात 8.62% का नुमाया इजाफा। टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत, खेलों का सामान, मशरूबात, सर्जिकल आलात की बरामद में इजाफा। बरामदात $3.8 बिलियन तक पहुँच गई, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में $3.5 बिलियन थी। बरतानिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक को बरामदात में बतदरीज इजाफा। SIFC की कामयाब पॉलिसियों से सनअतों को नई सरमायाकारी की तरकीब, इक़्तिसादी तरक्की का सफ़र जारी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे FW का खुंजराब पास का तजारती रास्ता साल भर खुला रखने का ऑपरेशन। 27 समुंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े खुंजराब पास दुनिया की बुलंद तरीन सरहदी रियासतों में से एक। खुंजराब पास पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती और सफ़री रवाबित का एक बेहतरीन ज़रिया। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार खुंजराब पास को सर्दियों के मौसम में खुला रखा गया। माजी में ये रास्ता शदीद बर्फबारी के बायस नवंबर से अप्रैल के वस्त तक बंद रहता था।
شاہینوں کی ہوم گراؤنڈ پر جیت کی ہیٹ-ٹرک، ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی۔ 251 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 127 رنز پر ڈھیر، ساجد کی شاندار بالنگ میچ میں 9 وکٹیں اڑائیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف لگاتار 2 ٹیسٹ جیتے تھے۔ میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ یہ اسٹوڈیو سے فقط اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔